अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लोजिंग आवर और मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, यकीन, इबाहम और तजस्सुस का एक नया तूफान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती ने ऐसा पिंडोरा बक्स खोला है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। बानी PTI से मुलाकात, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते की इजाज़त और पसे पर्दा चलने वाली एक नई कहानी। क्या ये सब किसी नई सियासी बिसात का पेश खैमा है? क्या वाकई खान साहब ने बातचीत के लिए आजम सवाती को मैंडेट दिया है? अगर दिया है तो वो किन शराइत पर बात करेंगे, और अगर किसी नतीजे पर पहुंच भी जाते हैं तो गारंटी कौन देगा? तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती के हालिया इंटरव्यू ने हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि दिसंबर 2002 में मुझे बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का कहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मेरी आर्मी चीफ से बातचीत बराह रास्त नहीं हुई। बातचीत करना थी, डील नहीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2 अप्रैल को मैंने बानी PTI से फिर इजाजत ली कि मैं बातचीत करूं। बानी ने कहा कि वो मानेंगे नहीं। मुझे बानी ने बराह रास्त कहा कि फौज से राब्ता करें। खान ने कहा कि मुल्क की खातिर बात कर लो। पता नहीं इसे डील का रंग किसने दिया। अब दोबारा बातचीत का आगाज किया है। वहां से क्या रद्द अमल आता है अभी कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम कोशिश करना है। खान ने कहा है कि तुम मेरे वफादार साथी हो, डील करने का नहीं कहा, और ना ही मेरा काम डील करना है। आइंदा आने वाले बुध के दिन एक खास शख्सियत से मिलने वाला हूं। इस मुलाकात के बाद लाहे अमल का आगाज करेंगे। आरिफ अलवी को एतमाद में लिया है। बातचीत कमजोरी नहीं है। बुध की मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। अली अमीन गंडापुर भी इस पर काम कर रहा है। दूसरी जानिब सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि इमरान खान ने कहा कि वो इदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इक़्तिदार मिले। आजम सवाती के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, हम आजम सवाती का एहतराम करते हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं। बानी PTI ने कल भी उनकी बात की नफी की कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या वाकई बानी तहरीक इंसाफ ने आजम सवाती को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क दिया है? और अगर हाँ, तो आजम सवाती क्या बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई में कामयाब हो जाएंगे? इसी पर आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट चौधरी इश्तियाक खान। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा, एक तरफ आजम सवाती साहब ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक दफा, फिर पहली दफा नहीं, दूसरी दफा बातचीत का मैंडेट दिया गया है बानी PTI की जानिब से। दूसरी तरफ जुनैद अकबर जो सूबाई सदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि बानी ने तो नफी इस सारे बयान की है, और उन्होंने कहा है कि इस किस्म का कोई मैंडेट आजम सवाती साहब को नहीं दिया गया। अगर कोई बातचीत कर भी रहा है तो वो कौन कर रहा है? और अगर आजम सवाती साहब मुबैना तौर पर गलत बयानी से काम ले रहे हैं तो इस पे पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि जो इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसके पास जितना इख्तियार है वो पूरी कौम जानती है। वो इस वक्त चोरी के मैंडेट के ऊपर इस वक्त बराजमान है, और जब वो बराजमान हैं तो जिसके पास इख्तियार है तो बात उसी से की जाएगी। ये इससे पहले भी रऊफ हसन साहब के वक्त में भी, जब वो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी बड़े वाशगाफ लफ्जों में कहा कि हम किन से बात करें, इस कठपुतली वजीर आजम से, जो कि जिसकी डोर जहां से हिलती है, वो उनसे बात करके कोई फायदा नहीं। आपने बाद में मज़ाकरात हुए, मज़ाकरात की 2 नशिस्तें हुई और आमदन बर्खास्तन नशिस्तन, सारा ख़त्म, वहीं पे बात ख़त्म होगी। और अगर आजम सवाती साहब ने ये बात की है कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि हमें इदारों का एहतराम भी करते हैं, और एहतराम करते हुए हम उनसे बातचीत नेगोशिएट भी करते हैं, तो इसमें कोई अमर माने नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ अगर हम इस मुल्क के अंदर, जब KPK जल रहा है, जब बलूचिस्तान जल रहा है, हमारी आवाम जो है वो मर रही है, दहशत गर्दी का तूफान है, तो आप देखें कि इन सारी सूरत हाल के अंदर अगर हम इस मुल्क की खैर के लिए, इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए अगर कोई बात होती भी है, तो वो सवाती साहब उसके मैंडेट को अगर रखते हैं तो इसमें कोई चीज़ जो है ऐसी गलत नहीं है। अब जुनैद अकबर साहब ने भी कहा कि हम इदारों से बात करते हैं। इस बात की नफी नहीं है कि हम इदारों से बात ही नहीं करें। हम कोई रूठे हुए हैं? हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं इमरान खान, इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, और इस मुल्क के वजीर आजम के साथ इस वक्त पूरी कौम जो खड़ी है, जब कौम खड़ी है तो उस कौम के मैंडेट को, जब कौम एक मुश्किल में है
تو ہم اپنی قوم کے لیے کھڑے ہیں، اور اگر اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی حل نکلتا ہے تو اس حل نکالنے میں کون سا امر مانے ہے۔ انہوں نے، آپ دیکھیں، پہلے میٹنگ ہوئی تو کہا جی پی ٹی آئی اس کے اندر شامل نہیں ہوئی ہے، اور جو شامل نہیں ہوئے تو کس کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کرتے، اور کون تھا جس نے اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ یہ تو بالکل ایک طرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم مڈ سلگنگ کریں پی ٹی آئی کے اوپر کہ جی پی ٹی آئی کوئی ڈیل کرنے جا رہی ہے، پی ٹی آئی کوئی رہائی چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے بارہا جیل میں ہماری موجودگی میں یہ کہا ہے کہ میں کسی سے ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آؤں گا، میں اپنے کیسز کو فیس کر رہا ہوں، اور اپنے کیسز کو فیس کرتے ہوئے بشرا بی بی کا بھی یہی سٹانس ہے کہ ہم اپنے جو جھوٹے کیسز ہمارے خلاف بنائے گئے ہیں، جو سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے ہیں، ہم ان سے سرخرو ہوں گے۔ آپ دیکھیں، سائفر کیس ختم ہوا، عدت کیس ختم ہوا، توشہ خانہ فارغ ہوا، تو القادر، جس القادر کی حکومت بینیفیشری ہے اس ملک کے پیسے کے اوپر، ایک پیسہ عمران خان کے اوپر حرام، ان کی بیوی کے اوپر حرام، انہوں نے اس کو ایک ٹرسٹ میں، جو کہ سپریم کورٹ کے اندر پیسے ججمنٹ کے تحت میں اشتیاق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ قطع کلامی کی معذرت، میرے ساتھ ملک شرزیل اوان صاحب جوائن کر چکے ہیں، سابق مشیر حکومت پاکستان ہے، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ میں آپ سے جانوں گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مینڈیٹ ہونا چاہیے، بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کون کرے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی تو ایک جنگ چل رہی ہے نا۔ شرزیل صاحب آپ کہیے گا، اعظم سواتی صاحب کے جو بیانات ہیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پوری ریاست بات کرنا چاہتی ہے لیکن بانی پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتے، اب اعظم سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مینڈیٹ دیا گیا تھا، میں نے بات چیت کی کوشش کی تھی لیکن رسپانس نہیں تھا، اب ایک بار پھر مینڈیٹ دیا گیا ہے، بدھ کے دن اسلام آباد میں عام ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عرفان صاحب کہ یہ لوگ تو خود بھی سیٹ کوئی نہیں ہے۔ جب ان کو پہلے دن جب آپ نے حلف آپ کے آگے بیٹھ کے بات کر، لیکن یہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب 26 نومبر لوگوں نے کیا، ہمارے جو رینجرز کے جوان شہید ہوئے، اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے کوشش کی، سردار صادق صاحب سے ریکویسٹ کی، انہوں نے سردار صادق صاحب نے کوشش کی اور ایک فون کرتے ہوئے کمیٹی بنا دی۔ اس کے بعد آپ ناہلی دیکھیں تو ایک کا بندہ اس نے کہتا تھا، ایک بندہ ان کا کہتا تھا، اس کے بعد جو جان آزم تھا اڈیالہ جیل سے، پھر یہ کہتے تھے مذاکرات کرنا چاہتے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مذاکرات کرنے تو پھر نہیں پتا، کیونکہ پھر یہ فوجی پاکستان کے خلاف بہت سرگرم انٹرنیشنلی میڈیا کے اوپر، آپ یہ بتائیں کیسے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ تیسرا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اصل میں تکلیف ہے۔ میں شرزیل صاحب آپ کو صحیح سن نہیں پا رہا، وائس جو آپ کی ڈراپ ہو رہی ہے، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتی ہے اور ان کی بات بن جاتی ہے، آپ اسے کہیں کہ خاکم بدان، میں کہوں گا کہ ملک میں امن و امان کے لیے اور سیاسی جو عدم استحکام اسے ختم کرنے کے لیے، ظاہر ہے معاملات بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں اور بات آگے بڑھنی چاہیے، تو آپ کی حکومت کو تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا نا؟ ظاہر ہے پھر پینگیں وہاں جو پڑنے لگ جائیں گے تو دیکھیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت پاکستان کو اپنے پیروں سے کھڑا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی جو پالیسی ہے اپنے پیروں سے کھڑی ہو گئی ہے، کے بعد آپ نے روڈ میپ پیش کیا تھا، اس کے خلاف نظر آ رہے ہیں آپ کو، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اب تو ان لوگوں کو لگتا آ رہا ہے کہ لڑکے دقت ہوگی، اصل میں حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، تو یہ پوچھیں طریقے سے وزیر داخلہ ایک کردار کسی کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کے بعد ہمارے جو فیصلہ کے خلاف بیٹا کرتے ہیں، تو اس کو معافی ملے کے بعد پھر دیکھی جائے گی۔ شرزیل صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے دوبارہ رابطہ کریں، میں آپ کو صحیح سن نہیں پا رہا۔ ایڈوکیٹ چودھری اشتیاق صاحب کہیے گا، میں نے جیسے پہلے ہی آپ سے سوال کیا تھا کہ مسئلہ اس وقت درپیش یہ ہے کہ کون کرے مذاکرات؟ پی ٹی آئی کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے نا، اب ملاقاتوں پر ہی دیکھ لیں، جو ملاقاتیں ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ فلان نہیں جائے گا، فلان جائے گا، اب یہ پی ٹی آئی کے اندر جو جنگ ہے اس کا کیا کیا جائے؟
دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں نا، اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا کوئی بھی رہنما اگر کوئی بات کسی بھی ادارے کے ساتھ کرتا ہے، کسی بھی حکومتی عہدیدار سے بات کرتا ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس میں کون سا امر مانے ہے؟ ہم ڈگی میں بیٹھ کے تو کہیں نہیں جا رہے، ہم جو کریں گے اس قوم کی خیر کے لیے، اس ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کر رہے ہیں. ہم کوئی اپنی ذات کے لیے، خان کے لیے کوئی رستہ یہ نہیں ہم وار کرنے جا رہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی ان کو کوئی عدالتوں میں سے ریلیف کسی اسٹیبلشمنٹ میں دلوانا ہے. ہمارا تو بلیو ہی یہ ہے کہ ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اس ملک میں انصاف کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے. سر معذرت کے ساتھ اگر آپ عدالتوں پہ یقین رکھتے تو ایک وقت کے چیف جسٹس کے خلاف پوری کمپین چلائی گئی سوشل میڈیا کے اوپر، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے چلائی گئی. اس ملک کے ساتھ جو شخص اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر کے گیا ہے، جس نے اس ملک کی عدلیہ کو تباہ کیا ہے، جس نے اس ملک میں ایک پارٹی کو حکومت بنانے کے مسئلہ یہ نا کہ ایک پارٹی ڈیسائیڈ نہیں کرے گی اشتیاق صاحب کہ کس نے ملک کو تباہ کیا ہے، کون صحیح فیصلے کر رہا تھا. یہ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں نا. یہ فیصلہ قوم کرتی ہے. قوم نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنایا. اس فیصلے کو چرانے کے لیے وہ شخص فیسیلیٹیٹر تھا، اس لیے اس شخص کے خلاف جو بھی ہم نے بات کی وہ حقائق پہ مبنی تھی. آپ نے دیکھا کہ آج وہ چھپ چھپا کے پھر رہا ہے. ہم نے کبھی کسی کے اچھا یہ بھی سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، وہ چھپ چھپا کے نہیں پھر رہے. میری معلومات کے مطابق وہ بالکل ان کی ویسے ہی اس قسم کے لوگوں کی کچھ زیادہ محدود ہوتی ہیں کہیں بھی آنا جانا. وہ اس وقت جب چیف جسٹس تھے محدود تو اس وقت انہیں اپنے آپ کو کرنا تھا. جی اس وقت بھی محدود تھے، وہ گھر اور سپریم کورٹ تک ہی تھے. جی میں عرض کرتا ہوں نہیں، وہ پارلیمان میں بھی گئے اور اسی لیے گئے پارلیمان میں انہیں بلایا گیا تھا فیسیلیٹیٹ کرنا. یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ پارلیمان میں کون سے چیف جسٹس صاحبان جا کے پارلیمان کو خطاب کرتے رہے ہیں. سر وہ پارلیمنٹ کا خطاب نہیں تھا، پارلیمنٹ میں وہ تقریب رکھی گئی تھی، جگہ پارلیمنٹ کے استعمال ہوئی تھی. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو شخص بدنیتی کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی کے مینڈیٹ کو چرانے کے لیے بلہ چھینا، اس نے اس ملک میں انتخابات میں دھاندلی کا بنا. میں اشتیاق صاحب بار بار آپ کو قطع کلامی کی معذرت، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. بہرحال آپ خود وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس نے آپ سے نشان انتخابی نہیں چھینا تھا، الیکشن کمیشن نے یہ واپس لیا تھا. سپریم کورٹ میں صرف مدعا یہ گیا تھا کہ آیا یہ قانون کے مطابق ہوا، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے یا نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو آلریڈی بکا ہوا الیکشن کمیشن تھا. الیکشن کمیشن تو پہلے دن سے ہی پاکستان کی تحریک انصاف کو کارنر کرنے کے لیے بٹھایا. چیف الیکشن کمشنر بھی، اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے جب چھینا بلہ چھینا تو اس کو فیسیلیٹیٹ بانی پی ٹی آئی کے پسندیدہ شخصیت تھے، وہ خود لگایا تھا اور باقاعدہ ان کا بیان موجود ہے کہ اب الیکشن کمیشن صاف ہو جائے گا. شرجیل صاحب حکومت یار سن لینا، میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. جی بولیں. جو آپ کا سوال تھا، میں نے جو آپ کا سوال تھا نا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کے لیے ہماری ملاقاتیں تک خان صاحب کے ساتھ روکی ہوئی ہیں. کوئی ہمارا سیاسی لیڈر نہیں وہاں جا سکتا. ہمارے وکلا کو ایکسیس دی جاتی ہے تو وہ گنے چنے 1 2 3 لوگوں کو، جبکہ ہائی کورٹ کے فیصلہ موجود ہے اس کی بھی وائلیشن کر کے. تو کون بات کرے گا؟ جو آپ کا سوال تھا کس کو مینڈیٹ ہے، اور جو شخص کوئی ملے گا اس سے ہی بات ہوگی نا، اور وہی مینڈیٹ رکھتا ہے. وہ کسی کار کی ڈگی میں بیٹھ کے نہیں جائے گا. اگر ہماری بات ہوگی تو ببانگ سہول ہوگی اور اس ملک کی خیر کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے شرجیل صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ملاقاتیں کرنے دینا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ ملنے دیں. قیدی سے ملاقات کے حوالے سے تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے عرفان صاحب، ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا کیوں؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی ہے. تو 22 23 بادشاہ صاحب نے اور صاحب نے میپ دیا تھا، اس کے کامیابی کا زیادہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان تعلیم میں ہوگی، پاکستان پالیسی کامیاب چل رہی ہے دنیا کے اندر. پاکستان کو کچھ طریقے سے بھی دیکھا جائے کہ وزیر اعظم شباشر صاحب کا نائب صدر سالدہ صاحب کا استقبال کیا گیا، نواز شریف صاحب کا بین الاقوامی میں استقبال کیا گیا. کیا آپ کو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مقصد اس بار یہ کرے ہیں، یہ پوچھا جائے ہم نے عمران خان کے پاس جاتی
اپنی بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں کہ اگر عمران خان اپنی بہن سے اگر عمران خان اپنی بہن سے نہیں ملنا چاہتے تو اس میں حکومت کیا کرے؟ اور ان کو پہلے تو معافی مانگنی چاہیے. انہوں نے حافظ آصف صاحب کے خلاف جو خاص سرگرم کو سوشل میڈیا پر کے خلاف وزیر داخلہ تھے محسن نقوی کے خلاف انہوں نے تو اب باقاعدہ کل خبر آئی ہے کہ کہہ دیا سوشل میڈیا کو کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے بات چیت ختم کر دی جائے. یہ عرفان صاحب ان کی کوئی بات سیریس نہیں لیتے, یہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے, یہ شبہات کو بھگوڑا بیٹھ کے کر ہے. اب کیا آپ کو پتا ہے اتوار والے دن انہوں نے پیرس کے اندر, ہالینڈ کے اندر, سوئٹزرلینڈ کے اندر پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے. پہلے تو یہ دیکھیں یہ مذاکرے ویسے ہوتے ہیں اپنے ملک کی جگہ سائڈ کرنا چاہ رہے ہیں دنیا میں, کیا مذاکرے ایسے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کہ مذاکرے ایسے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے ملک کی جگہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر, اور ان کا جو یہ ہے تو کسی طریقے سے پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچایا گا, جو کہ ان کو وسیلہ ہی نہیں ہے. جو پہلے بھی کرتے آئے تھے اب اصل میں پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا کیوں ہو گئے؟ اصل میں یہ ہے, اور ان کی تکلیف کا علاج کوئی نہیں ہے. اشتیاق صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آخر میں, کیونکہ وقت تھوڑا مختصر ہے ہمارے پاس, کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ شرجیل صاحب نشاندہی کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یک طرفہ ایک کہانی بناتے ہیں, وہ یوٹیوب پہ ہو, سوشل میڈیا پہ ہو, اس قسم کی چیزیں تو ہو رہی ہیں, ریاستی اداروں کے خلاف بھی ہو رہی ہیں, پاکستان کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں. تو انہیں پی ٹی آئی ڈسون کھلی طرح کیوں نہیں کر دیتی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو کرتے رہیں ہم اس سے بری ذمہ ہیں؟ دیکھیں میں عرض کر دوں, سوشل میڈیا کے اوپر فائر وال انہوں نے لگائی ہے, یہ کیسے نہیں روک سکتے تھے؟ اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود تھا تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی نا. انہوں نے اربوں روپے لگا دیے فائر وال لگانے کے لیے, صحافیوں کی زبان بندی کے لیے, ان کے اوپر پیکا ایکٹ نافذ کر کے پوری قوم کا تو زبان یہ انہوں نے بند کر دی ہوئی ہے. اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے حقائق پہ مبنی بات بھی نہ کرے, اور اگر حقائق پہ مبنی کوئی بات ہو تو سننے کا انہیں حوصلہ ہونا چاہیے. سر اگر امریکہ یا یورپ میں آرمی چیف کی تصویر لگا کر اس پہ جو ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جائے تو یہ حقائق پہ مبنی بات ہے یا کسی کے پرسنل آپ کسی سے ہو رہے ہیں یا صرف تنقید ہے؟ یہ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں عرض کروں, آرمی چیف ہمارے ملک کے آرمی چیف ہیں جی, وہ کوئی انڈیا کے تو نہیں ہے نا, جی ہمارے ملک کے ہیں. جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے, جو اچھا کام نہ کریں گے تو اس پہ تنقید کا بھی حق ہے. اس قوم کے ہیں نا وہ, اس قوم کے محافظ ہیں ہمارے لیے. تنقید اور غلط کرتے ہیں, سن لینا میری بات, آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اگر کوئی شخص غلط بات لکھتا ہے تو ہم اسے ڈس اون کرتے ہیں, اور اگر کوئی بات حقائق پہ مبنی ہوگی تو وہ بات سب کو سننا چاہیے. میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ اس ملک کے لیے سننا چاہیے. اگر کوئی غلط بات ہے تو اسے سن کے اس کی تصحیح کر لینی چاہیے, اور اگر کوئی صحیح بات, کوئی غلط بات کرتا ہے تو ہم اس کو بالکل ڈس اون کرتے ہیں. یہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور وہ آرمی چیف ہوں, وہ چیف آف اپنا آپ کے چیف جسٹس پاکستان ہوں, وہ کوئی بھی شخص ہو, وہ دیکھیں رائٹ آرٹیکل 19 میں دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ آف سپیچ ہے نا. جب آپ کو رائٹ آف اسمبلی بھی ہے تو ہمارا کوئی رائٹ آف الزام نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ الزام, یہی تو عرض کرو نا, رائٹ آف سپیچ ہے, رائٹ آف اسمبلی ہے. جب ہم رائٹ آف اسمبلی میں اپنا وہ رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, کوئی غلط بات ہو تو پھر آپ ہمیں ایکسکیوز کریں نا. ابھی ہمارے بندے تو گھر سے نکلتے نہیں کہیں جلسے یا جلوس کے لیے, تو 13 ڈالے پولیس کے ان کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اب علیمہ خان کو جس طرح سے جیل میں باہر گرفتار کیا اور جہاں پہ ان کو جا کے چھوڑا, خواتین, یہ پنجاب حکومت ایک خاتون, وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں. وہ خان سر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا ملاقات کے لیے نام دینے والے ہیں نا, انہوں نے خود کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان سے ملاقات نہیں کروانی. یہ غلط بات ہے, یہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے. علیمہ خان صاحبہ کا نام دیا ہوا تھا, ہم نے نورین آپا کا دیا ہوا تھا, اور ان کی تیسری بہن کا بھی دیا ہوا تھا. یہ وہ سوشل میڈیا پہ لوگ ڈس انفارمیشن دیتے ہیں جو کہ پارٹی کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, ملک میں فیصلہ سلمان اکرم راجہ صاحب کرتے ہیں نا کہ کس کو ملنا اور کس کو نہیں ملنا. نہیں دیکھیں, ایک آرڈر ہوا ہائی کورٹ سے, اس میں ہمارا ایک فوکل پرسن پہلے کوئی اور تھا, اب کوئی نیا آ گیا, اب کوئی تیسرا آ گیا, وہ چینج ہوتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اب جب فوکل پرسن نیاز اللہ نیازی ہے اس وقت,
اس نے 6 لوگوں کا نام دیا, ان میں سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. ٹھیک, ان کی رشتے داروں میں بہنوں کا نام دیا ہوا تھا, ان کو کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. ان کو خوف یہ تھا کہ جس طرح سے حکومت کو سبوتاژ کیا تھا, 9 تاریخ کا دن تھا, شاید یہاں پہ کوئی پروٹیسٹ ہوگا. انہوں نے جو پروٹیسٹ نہیں ہونا تھا وہ بھی پروٹیسٹ کروا لیا. یہ تو اتنی نااہل حکومت ہے کہ جو ایک ملاقات ہونی تھی وہ خاموشی سے ملاقات ہو گئی, ختم ہو گیا, اور انہوں نے انہیں گرفتار کر کے پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلیاں بھی نکل آئیں. پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایم این ایس بھی وہاں پہنچ گئے جو وہاں پہ اویلیبل تھے. آپ دیکھیں یہ ان کی اپنی نااہلی ہے, اور مورد الزام پہ ٹھہراتے ہیں کہ جی ان کے سلمان اکرم راجہ نے یہ کہہ دیا, ان کے اعظم سواتی نے یہ کہہ دیا. یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے جو سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک شرجیل صاحب میں چونکہ وقت ہمارے پاس 2 منٹ رہ گیا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ملاقات کے حوالے سے جو کنفیوژن ہے نا, عدالت کا حکم بھی اس پہ موجود ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو ملاقات کرنا چاہتا ہے, میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا, اسے نہیں کرنے دیا جاتا. دوسرا یہ کہ اب تک جو پرفارمنس خاص طور پہ پنجاب حکومت کی ہے وہ تو کچھ نظر آتا ہے, لیکن وفاقی حکومت کے اوور آل دیکھا جائے تو کوئی بڑی کامیابیاں سمیٹنے میں ابھی تک کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے. تو کس طرح اپنا وہ جو مینڈیٹ ہے جو ہمیشہ نون لیگ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ پنجاب اور اوور آل پورا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, وہ ریکور کرنے میں آپ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی اسمبلی آ کے وہ کنہوں نے سنبھالی ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آج بلومبرگ کی رپورٹ اٹھا لیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. پی آئی اے 25 سالوں کے بعد پی آئی اے کیا نام ہے اس میں پی آئی کا پروفٹ ہوا ہے. وہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ وفاقی حکومت کو جاتے ہیں نا کریڈٹ, وفاقی حکومت کے کریڈٹ جاتا ہے. جو 2022-23 میں جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اسحاق صاحب نے مل کے جو ایک روڈ میپ پیش کیا تھا, اس کی اثرات ہیں. اس کا بعد پھر ایسا ایف سی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جس طریقے سے چلتی ہے. میں تو سلوٹ چاہوں گا ٹھیک ہے اپنے آرمی چیف کو بھی کہ جس طریقے سے انہوں نے تعاون کیا حکومت کے ساتھ, پاکستان جس دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لیں, اب تھوڑے 2 دنوں بعد پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اعتماد ہے. تو دیکھیں اس ٹائم یہ بات غلط ہے کہ وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا. وفاقی حکومت دیکھیں جو کام کرنا ان کے ذمہ تھا وہ کر کے دکھایا, اور الحمدللہ پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بنا ہوا. آپ دیکھیں پاکستان میں کامیاب چیمپئن ٹرافی کا انعقاد ہوا 26 سالوں کے بعد, تقریباً 96 کے ورلڈ کپ کے بعد اب پاکستان میں یہ چیمپئن ٹرافی ہوئی. میں اس میں جتنا کوئی تحسین پیش کروں محسن نقوی صاحب کو اتنا کم ہے. محسن نقوی صاحب نے پاکستان کا نام روشن کیا. آج وہ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بھی منتخب ہو گئے, اور جس طریقے سے وہ پاکستان کی بہتر کرنے کے لیے وہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ قابل جتنا ان کو ٹھیک ہے. شرجیل صاحب ہمارا چونکہ وقت ختم ہو گیا, ملک شرجیل احوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, اور ایڈوکیٹ چودھری اشتیاق خان ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اب معیشت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے, اور آج کل تمام ملکوں کی معیشتیں جو ہے وہ اس وقت جڑی ہوئی ہیں امریکہ کے ساتھ, کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کچھ ایسے اقدامات سامنے آ رہے ہیں جس کے بعد پورے یورپ ایشیا میں تشویش پائی جاتی ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.